बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अत्तवाबिया का आज हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। अल-क़ाइदा, अल-क़ाइदा कहते हैं उसूल को, रूल को। रूल क्या है, कायदा क्या है, ग्रामेटिकल रूल क्या है। लिखा है अत्ताबिउ, अत्ताबिउ हुवल इस्मु, अत्ताबिउ हुवल इस्मु अल्लज़ी यत्तबिउ मतबूअहु फिल अअराबी। अत्ताबिउ, ताबे कौन है, हुवल इस्मु, ये वो इस्म है, अल्लज़ी जो, यत्तबिउ जो इत्तिबा करता है, जो पीछे पीछे चलता है, जो मानता है, जो अपने ऊपर लागू करता है, मतबूअहु अपने मतबू के पीछे पीछे चलता है, जो फॉलो करता है अपने मतबू को, फिल आराबी, आराब में। यानी ग्रामर में ताबे हम उसको कहते हैं। अत्ताबिउ हुवल इस्म, ये वो इस्म है जो अपने मतबू को आराब में फॉलो करता है, इत्तिबा करता है, पैरवी करता है। हम ये समझेंगे कि ये वो इस्म है जो अपने मतबू इस्म की, जो अपने मतबू की के आराब की पैरवी करे। ताबे वो इस्म है जो हमें मतबू के आराब की पैरवी करे। तअम्मुल अनवा ताबिई कमा यली। तअम्मुल गौर फिक्र करो, अनवा ताबिई तवाबे की किस्मों को। तअम्मुल अनवा तवाबिया कमा यली, जैसे कि आने वाले हैं। यानी तवाबे जो हैं ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। मसलन पहला ही है अस्सिफ़तु। क्या है पहला? अस्सिफ़तु, सिफत। आप देख लीजिए सिफत को, क्या है ये, हादा तालिबुन मुजतहिदुन, हादा तालिबुन मुजतहिदुन। हमने पहले भी पढ़ लिया है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। वो ये कि हम कहेंगे कलमुन जदीदुन। क्या कहेंगे? कलमुन जदीदुन, एक नया कलम, एक नया कलम। कलम जो है ये मौसूफ है जिसकी सिफत बयान की जाए, या कहते हैं इसको मनऊत, मनऊत कहो या मौसूफ कहो, इसको कहेंगे सिफत। सिफत ये इसकी सिफत है, इसकी क्वालिटी को बयान करता है। इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। A word that qualifies a noun is called an adjective। तो यहाँ भी ये जदीद जो है ये इसका क्वालिफाई करता है कलम को कैसा है। या कहेंगे इसको हम नात, नात भी कहते हैं सिफत को, नात भी कहते हैं सिफत को। जब ये नात है ये मनऊत है जिसकी नात की जाए, जिसकी सिफत बयान की जाए। अगर ये सिफत को इसको है मौसूफ जिसकी सिफत बयान की जाए। ये नात मनऊत, सिफत मौसूफ। क्या हमने समझा? कलमुन जदीदुन, एक नया कलम। यानी कलम जो है इसकी क्वालिटी बयान की जाती है, क्या ये नया है, पुराना है, अच्छा है, ख़राब है, रेड है, सुर्ख है, नीला है, क्या है। तो इसको हम कहते हैं ये सिफत है, ये नात है, ये नात, ये मनऊत। अब देख लीजिए नात और मनऊत जो होता है, जो यहाँ आराब होंगे वही आराब इसमें भी होंगे। हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ लिया है। यानी मौसूफ सिफत में, शाबाश, मौसूफ सिफत में क्या होता है, मौसूफ सिफत में इनको आराब की मुताबिकत होती है, एक जैसे आराब होते हैं। ये इसमें बड़ा अहम है। अगर हम इसको मैरिफा भी करेंगे तो कहेंगे अल कलमु। क्या कहेंगे? तो कहेंगे अल कलमु, इधर अल कलमु अल जदीदु। अल कलमु जदीदु नहीं कहेंगे, अल कलमु अल जदीदु, क्योंकि ये क्या है, सिफत मौसूफ की तरकीब है, तरकीबी तौसीफ़ी है, तरकीबी तौसीफ़ी है। तो अल कलमु अल जदीदु, ये नया कलम। यहाँ हमने अलिफ्लाम जब इस्तेमाल किया, यहाँ भी अलिफ्लाम इस्तेमाल किया। तो असल में मुझे ये कहना है कि इसका एराब जो है एक ही, क्योंकि अलिफ्लाम के बाद तनवीन नहीं आती है, इसलिए एक ही पेश आ गया, एक ही जुम्मा आ गया। तो जुम्मा की सूरत में इसका रफ़ा इसका इजहार हो गया।
تو یہ رفع ہے، یہ مرفوع ہے، تو یہ بھی رفع ہے مرفوع. اس کا مطلب یہ کہ شاباش القلم الجدید، جو اعراب اس کا ہے وہ اعراب یہاں. یہ نہیں کہ یہاں ایک کریں گے اعراب کریں گے، یہاں دوسرا نہیں، القلم الجدید نہیں، یا القلم الجدید نہ، جو یہاں اعراب ہے وہ یہاں بھی اعراب آیا. یہ کس میں ہے؟ یہ صفت موصوف میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی توابع میں سے ایک ہے. صفت موصوف جو ہے، صفت جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مطبوع ہوتا ہے، یہ تابع ہوتا ہے اپنے پہلے والے مطبوع کے ساتھ. اسی طریقے سے یہاں دیکھیں گے ہم، ھذا طالب مجتہد، یہ طالب ایک طالب علم ہے، لیکن کیسا ہے طالب علم؟ مجتہد، ایک محنتی طالب علم ہے. یعنی اگر ہم نے یہاں اس کو رفع ڈالا، یہ بھی مرفوع ہوگا، یعنی یہ بھی مرفوع یہ بھی مرفوع. اگر یہاں ہوگا مثلا میں کہوں گا ضربت، میں نے مارا، ضربت طالبا مجتہدن، یہاں بھی نصب آئے گا، یہاں بھی. یا مررت، میں گزرا، بطالب مجتہد، ایک محنتی طالب علم سے، تو بھی جب آئے گا تو یہاں بھی آئے گا جار، یہاں بھی. اگر یہاں جار ہے یہاں بھی جار ہے، اگر یہاں رفع ہے یہاں بھی رفع، اگر یہاں نصب ہے یہاں بھی نصب ہے. کیا ہم نے سمجھا؟ الصفت ایک ایسا یہ جو ہے صفت بھی ان میں سے ایک ہے کہ جہاں تابع جو ہے وہ مطبوع کا اعراب لیتا ہے. کس میں؟ صفت والی ترکیب میں. اب اس کے بعد دیکھ لیجئے العطف ہے. قرأ رشید و حامد، قرأ پڑھا، رشید نے، وہ حامد اور حامد نے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا رشید اور حامد نے پڑھا، اس کا مطلب ہے کہ رشید جو ہے، اگر رشید کو یہاں رفع آ گئی، یہاں ہم نہیں کہہ سکتے قرأ رشید و حامدن یا قرأ رشید و حامدن، نہیں، کیونکہ یہ واو جو ہے واو عطف ہے. تو یہ حامد معطوف ہے کس پر؟ رشید پر. یہ معطوف علیہ ہے جس پر عطف کیا جائے. خیر، اگر آپ کو یہ ٹرمنالوجی نہ بھی یاد رہے، آپ یہ کہیں گے قرأ رشید و حامد. حامد معطوف ہے، یعنی یہ عطف ہے کس پر؟ رشید پر. تو واو جو ہے واو حرف عطف ہے، حرف عطف کی وجہ سے جو یہاں آئے گی اعراب وہی یہاں بھی. قرأ پڑھا، رشید و حامد. اس کے برعکس اگر ہوتا میں نے دیکھا، میں کہتا رأیت رشیدن و حامدن، میں نے رشید اور حامد کو دیکھا، تو یہاں بھی رشیدن آتا، یہاں بھی حامدن آتا. یعنی جو یہاں اعراب ہوگا وہ یہاں بھی اعراب ہوگا. لیکن چونکہ یہاں فاعل ہے، رشید فاعل ہے، لہذا اس کا جو اعراب آئے گا وہ اس کے شاباش معطوف کا بھی اعراب ہوگا. اچھا، پھر ہے التاکید. کیا ہے؟ التاکید. التاکید کہتے ہیں شاباش جب کسی چیز کی تاکید کی جائے، ایمفیسس کسی پر دیا جائے، تو اس ایمفیسس کی خاطر ہم کوئی کلمہ، کوئی اسم بار بار لاتے، 2 بار لاتے ہیں، 3 بار لاتے ہیں. جاء زید زیدن. ہم کشمیری میں بھی اردو میں بھی کہتے ہیں ہے زید کیسا آو، زید آو کیسا، زید گو دویلٹن ون ات میں سٹرس پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ جو سٹرس ہے، ایمفیسس ہے، تاکید، اس کو تاکید کہتے ہیں. یعنی یہ جو ہے جاء زیدن، زید آ گیا، زیدن، یعنی اس کو جو سننے والا ہے اس کو کوئی شک نہ پڑ جائے، ہم کہتے ہیں کہ جاء زیدن، زید ہی آیا. تو یہاں ہم تاکید کے طور پر جو التاکید، تو ہمیں کیا سمجھا؟ التاکید میں بھی یہ جو ہے مطبوع تابع جو ہے وہ مطبوع کا اعراب لیتا ہے. جو اعراب زیدن کا ہے وہ اس زیدن کا بھی. ہم نہیں کہہ سکتے جاء زیدن زیدن، نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ معطوف جو ہے یہ تاکید جو ہے، تاکید معطوف نہیں، تاکید جو ہے، چونکہ یہ تاکید کر، یہ زید جو ہے دوسرا زید، یہ تاکید کرتا ہے پہلے والے اس کو، کیا پہلے والے اس زید کو. لہذا تاکیدن، یہ تاکید کے طور یہ دوسرا زید آ گیا، اس لیے اس کا بھی وہی اعراب آیا جو پہلے. تو کیا ہم نے سمجھا؟ صفت میں ہوتی ہے، صفت بھی توابع میں سے ایک ہے، وہاں بھی وہی اعراب ہوتے ہیں تابع کے جو مطبوع کا. عطف میں بھی ہوتا ہے جو تابع کا وہی اعراب جو مطبوع کا ہوتا ہے. تاکید میں بھی تابع کا وہی اعراب ہوتا ہے جو مطبوع کا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے البدل.
البدل کہتے ہیں کہ کوئی اسم ہم کہتے ہیں، اس کے بدلے ہم اس کو پورے طور سمجھانے کی خاطر اس کا ایک اور اسم استعمال کرتے ہیں، وہ بھی وہی ہوتا ہے. مثلاً البدل قال فرمایا یا کہا، قال میں نے کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ قال محمد رسول اللہ، قال فرمایا کہا، محمد نے کہا. کس نے کہا؟ تو محمد جو ہے یہاں یہ کیا ہے؟ یہ رفع ہے، اس کو یہ مرفوع ہے، اس کو راس پر دو پیش ہے. اب یہاں رسول اللہ، رسول کیا آ گیا؟ یہ تو رسول تھا. قال محمد رسول، قال محمد رسول، مگر اس رسول کو چونکہ مضاف ہے اس اللہ کے ساتھ اسم الجلالہ، تو آپ کہتے ہیں رسول اللہ. آپ جانتے ہیں مضاف الیہ میں پہلا جو ہوتا ہے، دوسرا جو مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ لازماً ہی مجرور ہوتا ہے. اس میں تو چینج ہو سکتی ہے، اس میں چینج نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ رسول اللہ کے اللہ اسم الجلالہ کے نیچے آ گئی کیا؟ یہ کسرہ آ گئی، یا ہم کہیں گے کہ یہ جر آ گئی، تو یہ مجرور ہوتا ہے. قال محمد نے کہا رسول اللہ. تو یہ رسول کیا ہے؟ رسول یہ بھی مرفوع ہے، چونکہ یہ مرفوع ہے یعنی مطبوع ہے یہاں محمد اور تابع ہے رسول. رسول کے وہی اعراب آ گئے جو یہاں. آپ کہیں گے یہاں کیوں نہیں رسول کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ اخف کیا جاتا ہے جب اس کو مضاف کے طور پر استعمال کیا جائے، مضاف اور مضاف الیہ کے طور پر، تو اس کو ایک ہی یہ تنوین جو ہے گر جاتی ہے، ایک ہی پیش آ جاتا ہے، ایک ہی زبر آ جاتی ہے، ایک ہی. تو یہاں کیا ہے؟ قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ جو ہیں، محمد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا. یعنی رسول اللہ کس کے بعد استعمال کیا گیا؟ محمد کے بعد. اس کو بدل کہتے ہیں. اس طرح ہے عطفی بیان، لاسٹ والا عطفی بیان جو ہے، عطفی بیان اس کو ایسا عطف وہ والا نہیں، واو والا عطف نہیں، بلکہ یہاں یہ بیان میں اس کو کہتا ہے. مثلا ھذا یعقوب ابو یوسف، ھذا یعقوب، یہ کون ہے؟ یعقوب ہے. ابو یوسف جو حضرت یوسف کا کے والد ہیں. ھذا یعقوب، یہ یعقوب ہے. ابو یوسف، یہ یوسف کے باپ ہیں، والد ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہاں کیسے اعراب ایک جیسے ہیں؟ تھوڑا دکھتا تو نہیں ہے، کیونکہ یہاں یعقوب تھا، یہاں ہے ابو. اب یہ آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. میں نے آپ کو کہا تھا اخن کا، میں نے اسے پہلے والے میں آپ کو سکھایا. اخن جو ہے، اخن، ابن، اور بھی کچھ ہے، کچھ اسما ہے، اسماء ستہ. تو آپ نے دیکھا یہاں کہ اگر ہم کہتے ہیں، اگر ہم ابن کہیں گے، اگر ہم ابن کہیں گے، یہ ایسا، اگر اس کو ہم بنائیں گے مرفوع صورت تو یہاں بھی ہے اس کی، لیکن استعمال جب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں مثلا اس کو ضمیر ساتھ کریں گے، کا تیرا، ہم کہیں گے ابو کا. تو یہاں کیا آئے گا؟ یہاں آئے گا یہ مجرور جو ہے اس کا آئے گا جر والا، تو کہ ابی کا. اور منصوب بھی وہی آئے گا ابی کا. اور ایک منٹ، ابن، ابو کا، ابا کا اور ابی کا. ابن باپ، شاباش. ابو کا آپ کا باپ. تو ابو کا جو ہے یہاں مرفوع کے طور پر استعمال کیا ہے، یعنی ابو آ گیا. اس کو ابن کو بن گیا ابو، یہاں بن گیا ابا، یہاں بن گیا ابی. ابن، ابو کا، ابا کا، ابی کا. یعنی یہاں اس کا رفع جو ہے واو کے طور اظہار ہو گیا. یہاں جو نصب الف کے طور اظہار کیا گیا. یہاں جو جر ہے وہ ابی کا یا کے طور پر استعمال کیا، یعنی اظہار کیا گیا. اسی طرح سے ہے اخن. کیا ہے؟ اخن. میں آپ کو یہاں بتاؤں، وہ یہ ہے کہ مثلا ہم کہیں گے، ایک منٹ اس کو تھوڑا کیمرہ کریں گے فوکس. ہم کہیں گے یہاں اخن مانے بائی، اخن مانے بائی. آپ کہیں گے آپ کا بائی، آپ کے بائی نے مارا، اخو کا. آپ کے بائی، میں آپ کے بائی سے گزرا، مرر تو، یا میں نے آپ کے بائی کو دیکھا، رأیتو اخاک.
تو یہاں جو ہے واو جو ہے یہ، تو یہاں اگر میں کہوں گا میں آپ کے بھائی سے گزرا گا مررت بأخیک، تو ہم نے سمجھا کہ اخو کا اخا کا اخی کا، ابو کا ابا کا ابی کا، تو یہاں جو ہے اخو کا جو ہے مرفوع ہے. اسی طرح سے یہاں دیکھو حاذا یعقوب، اس طرح ہاں میں بول گیا ابن، ابن بھی ایسا ہی ہے، ابن میرے باپ، ابو کا اور ابا کا اور ابی کا. یہاں کیا لکھا ہے؟ یہاں ابا کا نہیں ہے، ابو کا لکھا ہے. اس کا مطلب کہ یہ مرفوع ہے. حاذا یعقوب، یہ یعقوب ہے، لیکن ابو جب آ گیا، ابو یہ مرفوع ہی ہے، یہ رفع کی حالت میں ہے. ابو یوسف، یوسف کے باپ، حاذا یعقوب ابو، تو یہاں کیا تھا؟ یہ مرفوع تھا، اور یہاں بھی یہ مرفوع کے طور پر استعمال کیا گیا. تو ہم نے کیا سمجھا آج؟ ہم نے یہ سمجھا کہ اگر صفت ہوگی تو بھی جو بھی اگر یہ صفت ہوگی تو یہ اپنے موصوف کا تابع ہوگا، اگر یہ عطف ہوگا تو یہ اپنے معطوف علیہ کا تابع ہوگا اعراب میں، یعنی یہی یہاں بھی وہی اعراب، یہاں بھی وہی، یہاں بھی وہی، یہاں بھی وہی اعراب. اور تاکید میں اگر تاکید کے طور کوئی استعمال کیا گیا تو اس کا جو موقد علیہ ہے اس پر جو ہے شاباش اسی کا یہ یعنی مطبوع کا یہ اعراب لے گا. یہاں بھی دیکھو رسول، چونکہ یہ کس کا؟ یہ محمد کا تابع ہے، یعنی بدل ہے. تو یہ بدل جو ہے یہ کس کا؟ اس نے محمد کا رفع یعنی یہ اعراب لیے، کیونکہ یہ بدل ہے. محمد جو ہے وہ رسول اللہ جو ہے وہ محمد کا کے بدل کے طور پر استعمال کیا گیا. یا عطفی بیان ہو، مثلا حاذا یعقوب ابو یوسف ہے، تو یہاں بھی اس کو جو تابع ہے وہ مطبوع کا اس نے اعراب لیا. کن کی صورت؟ صفت، عطف، تاکید، بدل، عطف بیان. صفت، عطف، تاکید، بدل، عطف بیان. حالانکہ آپ نے تو پہلے بھی اتنے زیادہ نہیں سیکھے، صفت تو سیکھا تھا، باقی چیز اتنی سیکھی نہیں تھی. یہاں تھوڑا سا اس کا ایک انٹروڈکشن آ گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو اگر آپ آگے بھی دیکھیں گے بعد میں تو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے گا. لیکن یہ بھی کافی ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو کے. یہاں ہمیں کل جو ہے چھوٹا سا ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرنی ہے، تو لیکن وہ کل کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.